अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। हाज़रीन व नाज़रीन, जैसा कि आपकी खिदमत में अक़ाइद की बहस में तौहीद के मसाइल को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले एपिसोड में मैंने ये बयान किया था कि अक़ाइद में सैयद व सरदार तौहीद को बनाया गया है, मगर ये तौहीद सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि इसकी कई शक़ें हैं और कई शाखें हैं कि हर शाख को समझना एक मुसलमान और एक शिया के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है। और इस तौहीद में हम कभी बात तौहीद ज़ाती और कभी सफ़ाती और कभी अफ़आली की करते हैं। तौहीद ज़ाती के भी दो हिस्से हैं, यानी तौहीद वाहिदी और तौहीद अहदी। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह बयान हुई हैं और होती रहेंगी। हज़रत शहीद मुतहरी ये फ़रमाते हैं कि तौहीद के बाब में तौहीद ज़ाती को परवरदिगार की यकताई को लेकर अगर उनके अक़ाइद हकीकी माना में दुरुस्त हो जाएं और उन्होंने तौहीद को समझ लिया हो तो फिर बहुत से शुकूक व शुबहात जो दूसरों के यहाँ पाए जाते हैं इस मकतब में नहीं पाए जाते। हमने ये देखा है कि इस शरीयत के जो इमाम और अइम्मा गुज़रे हैं उन्होंने इस अक़ीदे को इतना रासिख़ किया कि उनके चाहने वाले और उनके मानने वाले परवरदिगार की ज़ात पर इतना तवक्कुल करने पर आगे निकल गए कि फिर उन्होंने अपनी जानों को क़ुरबान कर दिया और अपने आप को ज़ात खुदा में फ़ना करके हमेशा के लिए बका की ज़िंदगी को हासिल कर लिया। तौहीद यानी अल्लाह का एक होना, तौहीद ज़ाती यानी अल्लाह का वजूद के एतबार से एक होना। कुरान करीम में इस तौहीद ज़ाती को दो तरीक़े से बयान किया गया। चंद आयतें हैं जो अल्लाह की वहदानियत की बातें करती हैं। कभी कहा जाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ये तौहीद अहदी है, यानी अल्लाह बसीत है और कई चीज़ों से मिलकर नहीं बना। और कभी ये कहा जाता है लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, यानी अल्लाह अकेला है और एक है, यानी कोई दूसरा अलग से ऐसा नहीं है जो उसके कामों में शरीक हो सके। कभी कुरान कहता है लैसा कमिस्लिही शै, कोई शै उसकी मिसल नहीं, यानी परवरदिगार ऐसा अकेला है जिस जैसा इस दुनिया में नहीं देखा जा सकता। और इन्हीं बातों को हमारे अइम्मा मासूमीन ने हम तक पहुँचाया है, जिनमें सबसे बड़ी दलील मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से लिखी गई वो तहरीर है जो आपने मौला इमाम हसन के नाम दर्ज की और ये लिखा कि मेरे लाल, अगर इस कायनात में उस परवरदिगार के अलावा भी कोई दूसरा खुदा होता तो तुम देखते कि जैसे ये खुदा अपने अंबिया को भेजता है, अपने रसूलों को भेजता है, अपने पैगामात भेज रहा है, तो फिर दूसरे खुदा ने भी अपने अंबिया भी भेजे होते, अपने रसूल भी भेजे होते और कानून भी। लेकिन तारीख़ बशरियत में तुमने देखा कि 1,24,000 अंबिया आते रहे और हर नबी ने उसी खुदा की तरफ दावत दी है जो अकेला है, यानी जिस खुदा के बारे में हज़रत आदम ने बताया था उसी खुदा के बारे में हज़रत नूह ने भी अपनी उम्मत को समझाया और उसी वाहिद खुदा के बारे में हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ने जुस्तजू की है कि जिस खुदा की तौहीद को पैगंबर यानी आखिरी नबी ने भी इस मक्के में जारी किया। आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी इस बहस में एक नई बात को पेश करते हैं जो काबिल गौर है। वो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह के मुकाबले में दूसरा खुदा होगा, दूसरा अल्लाह होगा, तो फिर चूँकि अल्लाह के अंदर तमाम सिफ़ात होने लाजमी हैं, खुदा के अंदर हर खूबी का होना लाजमी है, लिहाजा जिस खुदा के हम कायल हैं उसकी एक सिफत यह है कि वो हकीम है, यानी उसके काम दानाई के होते हैं, उसके काम आक़िलाना होते हैं। लिहाजा अगर इस एक परवरदिगार के मुकाबले पर भी कोई दूसरा खुदा होता तो वो भी हकीम होता, और अगर वो हकीम होता तो फिर उसकी हिकमत का तकाजा ये था कि जब वो है तो अपने बारे में लोगों को बताए। और कैसे बताता? वो अपने नबियों को भेजता और अपने रसूलों को, यानी वही बात जो मौला कायनात ने मौला इमाम हसन को लिखी है उसकी वजाहत करते हुए आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी ने अक़ाइद को बेहतर बनाने के लिए इस ऐसे नुक्ते की तरफ मुतवज्जे किया कि जिसकी तरफ हम सबको गौर करना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि तारीख़ बशरियत में एक ही पैगाम है और एक ही दीन और एक ही इस्लाम। और इस बात पर बहुत से लोग गलतफहमी का भी शिकार हो जाते हैं कि जब हम किसी को दीन की बात बताते हैं या इस्लाम के बारे में
کچھ کہنا چاہتے ہیں تو دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان والے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ اپنے دین کی بات نہ کریے، آپ اپنے اسلام اور اپنے خدا کی باتیں نہ کریے، اس لیے کہ آپ کا دین ہے ہی کتنا پرانا، ابھی 1400 ہی سال تو ہوئے ہیں جو آپ کا دین شروع ہوا، آپ کے خدا کا اس سے پہلے تو کوئی نہ عطا تھا نہ پتہ، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون خدا ہے اور کون اسلام۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو پیش کیا، ابھی 1500 برس بھی نہیں ہوئے، اور ہمارا دین 5000 6000 10000 اور کئی عقائد کا تو یہ کہنا ہے کہ 24 کروڑ سال پرانا ہمارا دین ہے۔ تو جو دین ہم پیش کر رہے ہیں، جو تعلیمات ہم پیش کر رہے ہیں، ان کو قبول کریے، آپ کا تو نیا دین ہے، لہٰذا آپ بات نہ کیجئے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے جس دین کو پیش کیا ہے وہ کوئی نیا دین ہے، حالانکہ یہ وہی دین تھا جس کو آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ پیش کرتے رہے، اور عیسیٰ سے پہلے موسیٰ وحدانیت کے نغمے گاتے رہے، اور ان سے پہلے ابراہیم و اسماعیل نے خانہ خدا کی دیواروں کو بلند کر کے اسی واحد خدا کی دعوت دی ہے۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے ایک ہی خدا کی طرف بلایا ہے، جس کی اپنی صفات ہیں، اس کے اپنے افعال ہیں اور اس کے کارنامے۔ پیغمبر اسلام نے بھی اسی خدا کی دعوت دی ہے، اور اسلام 14 صدی پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو مسلم کہہ کر بلایا، اور حضرت آدم جس دین کو لے کر آئے اس کا نام اسلام تھا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے، اور یہ قرائن اور شواہد کے ساتھ بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ ہر نبی نے اسلام کو پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ بہت سے لوگ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ نہیں، اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ پسندیدہ دین اسلام ہے، کیونکہ واضح الفاظ ہیں ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے۔ ان دونوں کا ایک فرق ہوگا۔ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے تو اس کا مطلب کہ کئی طرح کے ادیان پائے جاتے ہیں، اور اس ادیان کی بھیڑ میں اللہ کو دین اسلام پسند ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، اگر دین کوئی ہے تو وہ بس اور بس اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مذہب اور دین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ آدم جو دین لائے وہ اور تھا، ابراہیم نے جس دین کو پہنچایا وہ کوئی اور دین تھا، اور پیغمبر کا اسلام الگ ہے، بلکہ اس واحد خدا نے آدم سے لے کر خاتم تک اسی دین کو پیش کیا۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا خدا ہوتا تو اس نے اپنا دین پیش کیا ہوتا، اپنے انبیاء پیش کیے ہوتے۔ اور پھر بچپن میں جو مثال سمجھائی جاتی ہے کہ اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو پھر 2 ہی صورتیں بن سکتی تھیں، کہ یا تو ان کی آپس میں دوستی ہوتی اور یا پھر ان میں جھگڑا ہوتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ان میں آپس میں دوستی ہوتی تو پھر ایک کو دوسرے کی بات ماننا پڑتی اور وہ مجبور ہوتا کہ اس کی بات مانے۔ مثال کے طور پر پہلا خدا یہ کہتا کہ جولائی کے مہینے میں پانی نہیں برساؤں گا بلکہ دھوپ نکالوں گا اور تپش ہوگی، اور دوسرا خدا یہ کہتا کہ نہیں، جولائی کے مہینے میں تو پانی ہی برسنا چاہیے۔ ایسے موقع پر یا تو پہلا خدا اس کی بات کو مانتا یا جھگڑا کرتا۔ اگر مان لیتا کہ چلو تمہاری بات کو مانتے ہیں اور سورج نہیں نکالتے، پانی ہی برساتے ہیں، جیسے ہی اس بات کو مانتا تو یہ چھوٹا ہو جاتا، کیونکہ اس نے اس کی بات کو مانا بغیر کسی بحث اور بغیر کسی مباحثے کے، اور ماننے کی بنیاد پر اس کو افضلیت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جو مفضول ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو مجبور ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو دوسروں کی باتیں زبردستی ماننے لگ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دوستی نہ ہوتی تو پھر دشمنی ہوتی، یعنی وہ اس کی بات نہ مانتا۔ تو اگر ان دونوں میں دشمنی ہو جاتی تو پھر نظام کیا ہوتا کہ ایک کہتا میں پانی برساؤں گا اور دوسرا کہتا میں دھوپ نکالوں گا، اس دنیا کا نظام ختم ہوتا۔ ایک کہتا کہ میں جون میں گرمی کروں گا اور دوسرا کہتا کہ میں جون میں سردی کا موسم لے کر آؤں گا۔ یہ سردی اور گرمی کا موسم اس طرح سے آتا کہ کائنات تباہ ہو جاتی۔ اسی بات کی طرف لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، وہ کہتا ہے کہ اس زمین اور آسمان میں اگر واحد خدا کے علاوہ کوئی اور بھی شریک ہوتا، یعنی اللہ ایک نہ ہوتا، خدا ایک نہ ہوتا، تو لفسدتا، یعنی یہ زمین اور آسمان برباد ہو جاتے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب 2 لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے، جب 2 لوگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو بربادی کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا۔ یہ بات ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں
اور اپنے معاشرے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک دوستی ہوتی ہے، جب تک محبت ہوتی ہے، چیزیں بہرحال چلتی رہتی ہیں، لیکن جب جھگڑے شروع ہو جائیں تو خرابیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور گھر کا نظام بگڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دو خدا ہوتے اور دونوں میں جھگڑا ہوتا تو پھر یہ دنیا اتنے دنوں تک باقی نہیں رہتی جتنے دنوں تک باقی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کائنات کا نظام منظم ہے، یعنی جو چیز جس جگہ پر ہے وہ اپنے نظام کے تحت ہے۔ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی دنیا کو دیکھیں، بلکہ جب بات یونیورس اور ملٹی ورس کی ہوتی ہے تو اس میں پائے جانے والے وہ پلینٹس کہ جو کروڑوں سال سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، آج تک ان کے نظم میں خرابی نہیں دیکھی گئی، یعنی جس طرح سے ان کو بنایا گیا تھا، جس طرح سے ان کو خلق کیا گیا تھا، آج تک وہ اسی طرح سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور یہیں سے توحید میں ایک اور شق نکل کر آتی ہے کہ پروردگار صرف خالقیت میں اکیلا نہیں ہے، یعنی صرف بنا دینے کا کام نہیں ہے کہ اس نے اکیلے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو خلق کیا، بلکہ توحید الربوبی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کائنات کو چلا بھی ایک ہی خدا رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیدا کرنے والا تو ایک خدا تھا لیکن چلانے والے دو خدا ہیں۔ اگر چلانے والے دو خدا ہوتے تو پھر اب تک نظام میں تبدیلی آ جاتی، جس نے بنایا تھا وہ اپنے اعتبار سے بناتا اور جس نے چلایا وہ اپنے اعتبار سے چلاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ تو پروردگار ایک ہے ذاتی اعتبار سے، یعنی اس کی ذات میں کسی چیز کو شامل نہیں کیا گیا۔ پروردگار اکیلا ہے ذاتی اعتبار سے، یعنی کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کو توحید ذاتی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے پر آنے والا شرک ذاتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے مذاہب اور بہت سے ادیان ایسے ہیں جن کی توحید بہتر نہیں ہوتی اور وہ شرک کی طرف جاتے ہیں، تو یہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، خدا نے ہم کو بنایا ہے، ہم کو طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت اور سونگھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، تو جس نے دی ہے وہ ہم سے قوی ہے، ہم سے طاقتور ہے، لہٰذا اگر ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں تو پھر اس پروردگار کے پاس چار آنکھیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس دو ہاتھ ہیں تو وہ خدا جس نے یہ دو ہاتھ طاقت کے لیے ہم کو دیے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، لہٰذا اس کے 4 یا 8 یا 10 یا 100 ہاتھ ہونے چاہیے۔ اور ایسا خیال کرتے ہوئے یہ افراد شرک کے قائل ہو جاتے ہیں، جہاں ایک ایسے خدا کا تصور کرتے ہیں کہ جس کے اعضاء و جوارح کو انسانی اعضاء و جوارح جیسا سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ کئی مرتبہ تاریخ میں یہ نظر آیا کہ اگر مسلمان بھی آل محمد کے دروازے کو چھوڑ دیتے ہیں اور توحید کو محمد و آل محمد سے حاصل نہیں کرتے تو ان کے یہاں بھی اسی طرح کے تصور مل جاتے ہیں۔ لہٰذا تاریخ بشریت میں اور تاریخ عراق و بغداد میں یہ نظر آتا ہے کہ بغداد میں رہنے والا مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ بھی پایا جاتا تھا کہ جو ہر شب جمعہ اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر گھاس پھیلانا شروع کرتا تھا، اور جب کوئی نیا آدمی ان سے پوچھتا کہ آخر آج اس شہر میں کیا ہے کہ ہر انسان اور ہر مسلمان اپنے گھر کی چھت پر گھاس اور تازی گھاس لگا رہا ہے اور پھیلا رہا ہے، آخر مقصد کیا ہے؟ تو یہ کہتے تھے کہ اصل میں پروردگار ہر شب جمعہ آسمان سے اپنی کرسی سے اترتا ہے اور زمین پر امور دنیا کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ جب اللہ آسمان سے اترتا ہے تو وہ ایک ایسے گدھے پر سوار ہوتا ہے جو اس کی سواری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ اور خدا آسمان سے اترے تو اس کا گدھا ہماری چھتوں پر آئے اور اس گھاس کو کھا لے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی یہ ان کا عقیدہ تھا جو بظاہر اپنے آپ کو موحد کہہ رہے تھے، یہ ان کا خیال تھا جو اپنے آپ کو پیغمبر کا امتی کہہ رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کا ایک ایسا جسم ہے جو کسی گدھے پر سوار ہوتا ہے اور گھروں پر نزول کرتا ہے۔ یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ یہ اشکالات اور یہ ایسی باتیں آخر ذہنوں کے اندر کیوں آنے لگیں؟ کیونکہ توحید پر کام نہیں ہوا ویسے جیسے ہونا چاہیے تھا۔ حقیقی توحید کو کہاں سے حاصل کیا جائے؟ حقیقی توحید کے مسائل کیا ہیں؟ حقیقی توحید کے شبہات کو کہاں حل کیا جائے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، لہٰذا اگر علم لینا چاہو تو پھر دروازے کے ذریعے آؤ، یعنی علی سے ملاقات کرو، تم کو علم حاصل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں کہ پیغمبر نے تو علم کی بات کی تھی، اس کا وجود خدا سے کیا تعلق ہے؟ اس کا توحید سے کیا تعلق ہے؟
تو اس کا جواب مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا علم اللہ کی معرفت ہے، یعنی اگر کوئی انسان علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسرے علوم بھی حاصل کرے، مگر وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، وہ سیکنڈری ہیں۔ پہلا علم اگر ایک مسلمان کو حاصل کرنا ہوگا تو وہ ذات خدا کے اوپر یقین اور اللہ کی وحدانیت کا علم ہوگا۔ اگر مسلمان کے پاس دنیا کے تمام علوم موجود ہوں مگر اللہ کی ذات کا علم نہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا علم نہ ہو، تو گویا اس نے اپنی مسلمانی کو ثابت نہیں کیا، اپنے مسلمان ہونے کا فرض ادا نہیں کیا۔ بنیادی طور پر ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ یقیناً جس چیز کو بھی علم کہا جائے گا وہ مسلمان کو حاصل کرنا ہوگا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے میڈیکل کا علم حاصل نہیں کیا، ہم نے اگر سائنس کا علم حاصل نہیں کیا، ہم نے اگر کیمسٹری کا علم حاصل نہیں کیا تو ممکن ہے کہ قبر میں ہم سے سوال نہ کیا جائے۔ لیکن اگر ہم نے وحدانیت کا علم حاصل نہیں کیا، اللہ کے وجود کا علم حاصل نہیں کیا، ہم نے قرآن کی آیات کا علم حاصل نہیں کیا، تو قیامت میں جب سوال کیا جائے گا اور اس سے پہلے جب قبر میں منکر و نکیر ہم سے وحدانیت کے متعلق سوال کریں گے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں ذات پروردگار کے بارے میں، ہم علم حاصل کریں توحید خداوندی کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے بہت سے افراد یہ کہیں کہ آج کی اس مادی دنیا میں جہاں ہر طرف ضروریات کا ایک بوجھ نظر آتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا کے امور کو بھی انجام دیں اور ذات خدا کے بارے میں بھی تلاش اور کوشش کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے دن کے وقت ہم ڈیوٹی پر بھی جائیں اور اللہ کے بارے میں بھی علم حاصل کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے پیٹ اور اپنی روزی کی فکر کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، زحمتوں میں پڑتے ہیں، دن کی دھوپ برداشت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں تاکہ اپنے کھانے کا انتظام کریں، اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کے اوپر تھکاوٹ کو قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی روح کی نیڈ کو بھی پورا کریں، روح کی ضرورت کو بھی پورا کریں۔ ہم کھانا کھائیں گے مادی تو یہ ہمارے جسم کی ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن جب ہم ذات پروردگار کے بارے میں علم کو حاصل کریں گے تو ہماری روح کی اشتہا پوری ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے عطا کیے ہیں کہ جن میں ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے تو ہمیں ان 24 گھنٹوں کو صرف و خرچ کرنا ہوگا، حکمت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اس وقت کو بانٹنا ہوگا۔ معصومین نے فرمایا کہ ان 24 گھنٹوں کو بانٹو، 6 گھنٹے ذریعہ معاش کے لیے ہوں، 6 گھنٹے تمہارے خواب یعنی سونے کے لیے ہوں، 6 گھنٹے تمہارے پروردگار کے ساتھ رشتے کو لے کر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ 6 گھنٹے بہت زیادہ ہوں تو کم از کم ہم 1 گھنٹہ ہی ان 24 گھنٹوں میں نکالیں کہ جب ہم اللہ کے وجود اور اس کی توحید کے بارے میں باتیں کریں۔ اس 1 گھنٹے میں 17 منٹ واجب نماز کو ادا کرنے میں گزر جائیں گے۔ اگر ہر رکعت کو 1 منٹ پڑھا جائے اور اگر کوئی اس رکعت کو زیادہ دیر تک پڑھے تو ممکن ہے کہ ان 5 وقت کی نماز کو آدھے گھنٹے میں ادا کر لیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس آدھا گھنٹہ موجود ہوگا اور اسی میں ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم توحید کے ابواب کو کھولیں، وجود پروردگار کے بارے میں پڑھیں، تاکہ جو شک اور شبہات ہمارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے ان سے ہمارا نقصان نہ ہونے پائے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ ہمیں آدھا گھنٹہ ہی پڑھنا ہے تو کس کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں، کس کی طرف رجوع کریں، کون سی کتاب پڑھنا چاہیے؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ ہم سب کی پہلی ذمہ داری ہے کہ پہلی کتاب کے طور پر ہم قرآن کریم کو پڑھیں۔ میں پڑھنے کی بات کر کے یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ عربی پڑھیں، بلکہ اس کے ترجمے کو سمجھیں اور اس کی باتوں کے اوپر غور و فکر کریں، کیونکہ معصومین نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کے اوپر غور و فکر کرے اور 1 گھنٹہ بھی یہ غور و فکر ہو جائے تو پھر 70 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب یہ غور و فکر دے جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ ایک پل کا تفکر یعنی 1 منٹ یا 10 منٹ کا غور کرنا یا 1 گھنٹے کے بارے میں یا 1 گھنٹہ تفکر کرنا پوری زندگی کی عبادت سے بہتر کیسے بن سکتا ہے؟ یہ کون سا تفکر ہے؟ یہ کون سا خیال ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے کہ جو اتنے کم مدت میں اتنا زیادہ ثواب دے جائے؟ ہم کیسے فکر کریں؟ ہم کیسے غور کریں؟ ہم کیسے تعقل کریں؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا کہ جیسے شب عاشور اور صبح عاشور حر دلاور نے غور کیا
اور اس نے سوچا، اس نے ایک پل کے لیے سوچا اور حسین کے پاس آیا تو اس کی ایسی سوچ اور ایسا تفکر اس کی پوری زندگی کی عبادت سے اعلیٰ ہو گیا، اس لیے کہ پوری زندگی جو عبادت کی تھی وہ قابل قبول نہیں تھی، مگر ایک پل کا خیال کہ امام وقت سے غافل نہ ہو اور امام کی خدمت میں آیا تو چند گھنٹے میں اللہ نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب قیامت تک کے لیے وہ علیہ السلام بن چکا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مصروف زندگی میں دین کو تھوڑا سا وقت دیں، اس لیے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا قلب بھی مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اپنا خیال رکھیں، ملاقات ہوگی پھر اور ہم مسائل کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار آپ کی اس سماعت کو قبول فرمائے اور مجھ سے یہاں پر اس گفتگو کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔